बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाज़रीन सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम हयात तैयबा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में। हमारे पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस तरह अक़्द बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हम तमाम के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। हमारे आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि जब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी मौला अली अलैहिस्सलाम से होती है तो वो किस तरह एक बेहतरीन बीवी बनकर साबित होती है। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए हमेशा की तरह इस बार भी मौजूद है सिस्टर सैयद अज़मी ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी सीरीज़ में आपने मुसलसल हमारा साथ दिया है, हमें एक रास्ता बताया है कि किस तरह हम सही तरह से सिर्फ ज़बान से ही नहीं बल्कि किरदार से भी फातिमी बन सके। जज़ाकल्लाह। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक हमने बीबी फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी के जो सफ़र पर हम नज़र डाल रहे हैं, 18 साल ज़िंदगी, हमने देखा किस तरह से वो बेहतरीन औलाद थी, किस तरह से बेहतरीन बेटी बनी। अब हम देख रहे हैं बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी हो जाती है और वो ज़िंदगी के एक नए मरहले में दाखिल होती हैं। एक ऐसा मरहला जो हर लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, वो बहुत नर्वस होती है, बहुत डरी हुई होती है, लेकिन ये बहुत अहम मरहला भी होता है जब वो किसी की बीवी बनती है तब। तो ये जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी की, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए किस तरह की बीवी थी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार बतौर ज़ौजा भी वाक़ई हमारे लिए नमूना अमल है कि एक बीवी का किरदार किस तरह होना चाहिए, उसकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, क्या फ़राइज़ हैं, किस तरह से जनाब फ़ातिमा ज़हरा हमें समझा रही हैं बाआसानी। और वाक़ई इस पर गौर करने की तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि अक्सर ज़िंदगी के मसाइल जो ज़्यादातर ख़वातीन के होते हैं वो शादीशुदा रिश्ते में पेश आते हैं। तो उस वक्त क्योंकि हम ये भी गौर करें कि जब किसी की शादी होती है तो एक नया माहौल, नए लोगों के दरमियान, तो उस वक्त पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत अव्वलन तो है इंसान को, और सब्र तहम्मुल के साथ इंसान जब आगे उस रिश्ते में कदम रखता है और ये सोचता है कि नहीं हमें इसे निभाना है तो फिर वो निभा सकता है। लेकिन अगर अव्वलन ही बिल्कुल आगाज़ में ही वो कुछ चीज़ें जो उसकी मनफी हो जाएं, मिजाज के ख़िलाफ़ हों और उसे अच्छी ना लगें और उस वक्त ये फ़ैसला कर लेना कि मिसमैच हो गया, बिल्कुल सही नहीं है, हमें तो अब यहाँ रहना ही नहीं है, हमें तो अब मसला कहाँ तक पहुँचता है, डाइवोर्स तक पहुँच जाता है। आज हम देखें समाज में तलाक के केस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वजह यही है कि एक ख़ातून के लिए बस ये बाज़ दफ़ा सिखा दिया जाता है कि या ज़हनियत उसकी ऐसी हो जाती है कि हमारा मिजाज अगर नहीं मिल रहा है तो हमारे लिए सेपरेशन ही रास्ता है। नहीं, दीन इस्लाम क्या कह रहा है कि मुख्तलिफ होता है इंसान, उसे वक्त देना, उसके साथ रहना, उस माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाना, कोशिश करना, ये दीन इस्लाम हमें कहता है। एक मिसाल के ज़रिए बात को पेश करना चाहूँगी कि मसलन जब हम किसी नौकरी पर जाते हैं, किसी जॉब पर जाते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब पहला दिन होता है तो अगर पहले दिन नौकरी पर कोई इंसान गया तो बाज़ दफ़ा वहाँ का माहौल उसे अच्छा नहीं लगता या ये लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, यहाँ पर या नहीं। तो पहले दिन जाकर जब घर आने के बाद दूसरे दिन ये ख्याल आता है कि इस काम को हम करें कि ना करें, चलो इस काम को छोड़ देते हैं। अगर वहीं पर इंसान ने गिव अप कर दिया, एक अच्छी खासी नौकरी जो से मिली थी वो हाथ से चली जाएगी। लेकिन अगर वहीं पर वो एक जोश के साथ उठकर अपने आप को खड़ा करे और ये कहे कि नहीं अभी तो पहला दिन था, हो सकता है आगे चल कर के हालात में बेहतर हो जाए या मेरा उन हालात के साथ तालमेल बैठ जाए, ये हालात हो सकता है मेरे लिए बेहतर हो, मुझे और ज़्यादा बेहतरी की तरफ ले आए या मेरे ज़रिए से इन हालात को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो जब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इंसान आगे बढ़ता है तो हर फील्ड में वो कामयाब होता है, यहाँ तक कि अज़दवाजी ज़िंदगी में भी जब मियाँ बीवी का रिश्ता है उसमें भी अगर थिंकिंग पॉजिटिव है एक दूसरे के लिए तो वो रिश्ते कामयाब होते हैं। जनाब ज़हरा का हम किरदार देखें कि आप अजीम पैगंबर की बेटी हैं और जनाब खदीजा जैसी मलिका की बेटी हैं, लेकिन जब आप रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुई और मौलाए कायनात की ज़ौजा करार पाती हैं, आप इस घर में आने के बाद बहुत सी ज़हमतों को आपने देखा है, लेकिन पलट कर ये नहीं कहा कि मेरा बाबा तो ख़ातिमुल अंबिया है, मेरे बाबा तो अजीम पैगंबर हैं और लिहाजा मैं उनकी बेटी हूँ जो कि अजीम पैगंबर हैं, तो अब मैं ये ज़हमतें क्यों कर गवारा करूँ। कहीं पर कोई ऐसी रवायत नहीं है कि कभी जनाब ज़हरा ने जो है शिकवा किया हो, बल्कि बारहा
یہ چیزیں موجود ہیں کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان زحمتوں کو برداشت کرتی ہیں، بلکہ نہ صرف برداشت کرنا بلکہ ان زحمتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ میں۔ مثال کے طور پر جناب فاطمۃ الزہرا مولائے کائنات کے گھر میں آتی ہیں، یہاں پر آپ نے بہت سی زحمتیں اٹھائیں، گھر کے انتظامات، گھر کے کام کرنے کے لیے بھی آپ نے زحمتیں گوارا کی ہیں، یہاں تک کہ گھر کے کام کاج انجام دیتی ہیں۔ اور اس دور میں تو معاملہ یہ تھا کہ جو آج آسانی سے ہم پسایا آٹا مل جاتا ہے، وہ مسئلہ ویسا نہیں تھا۔ آج بھی بہت سے گھروں میں گیہوں لایا جاتا ہے، اسے صاف کیا جاتا ہے، پھر اسے پسایا جاتا ہے، آٹا بنتا ہے، لیکن اس دور کا معاملہ کہ وہاں پر تو اس طرح سے کہ گھروں میں چکیاں ہوتی تھیں، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ اس آٹے کو تیار کرتی تھیں اور پھر روٹیاں بنائی جاتی۔ ہاتھ کی چکی سے گیہوں کا پیسنا کتنا زیادہ مطلب انسان کے لیے ایک محنت کا کام ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا اس کم عمری کے عالم میں، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 18 برس کی عمر میں تو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں اور 9 سال کی عمر میں آپ کا عقد ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ روایت موجود ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا کی جو نشو و نما تھی، یعنی جو آپ جس طرح سے خداوند عالم نے ایک عنایت آپ پر کی تھی کہ دوسرے بچوں سے مختلف آپ جو ہے بڑھ رہی تھیں، یقیناً آپ کی پرسنالٹی تھی، یعنی جتنے عام بچے ایک ماہ میں بڑھتے تھے، جناب فاطمۃ الزہرا اتنا ایک دن کے اندر آپ کی نشو و نما ہوتی تھی، یعنی دوسرا بچہ جتنا زیادہ وہ 1 سال میں بڑھے گا، جناب فاطمہ زہرا 1 مہینے میں اتنا بڑھتی تھیں، تو لہٰذا یہ بھی روایات میں موجود ہے۔ تو اب جناب فاطمہ زہرا ہر مشکل کو، ہر زحمت کو گوارا کرتی، پانی تک کے آپ مشق میں بھرتی، جس کی وجہ سے آپ کے جسم پر ان مشق کے اٹھانے کی وجہ سے نشان تک کے موجود رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان تمام کام کو انجام دیتے ہوئے ایک خوشی محسوس کرتی تھیں اور گھر کے ماحول کو بہترین بنائے ہوئے تھیں۔ حتیٰ کہ مولائے کائنات اگر گھر میں تشریف لاتے، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو اذیتیں دی گئیں، مولائے کائنات کو بھی اذیتیں دی گئیں۔ مولائے کائنات جب گھر آتے اور باہر سے بہت سے لوگوں کے ذریعے سے تکلیفیں برداشت کر کے گھر پہنچتے، اس وقت گھر آنے کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر جب آپ کی نگاہ پڑتی تو آپ ایک مرتبہ خوش ہو جایا کرتے، اپنی تکلیفوں کو بھول جاتے۔ خود مولائے کائنات یہ جملہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں گھر میں آتا اور میری نظر فاطمہ زہرا پر پڑتی تو میرا غم ختم ہو جاتا تھا، یعنی کہ ایسا ماحول بنایا گیا ہے جناب فاطمہ زہرا نے، پیار، محبت، عشق کا ماحول کی جسے دیکھ کر بہت بڑا پیغام ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دنیاوی ضرورتیں شوہر اس میں کمی کر رہا ہے تو شوہر کے آتے ہی ہم اس فہرست کو لے کر شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے یہ چیزیں آپ سے لانے کے لیے کہا تھا، آپ نہیں لے کر آئے، ہمارے لیے یہ چیزیں کمی رہ گئی، دیکھیے آج آپ کی اماں نے یہ کہا ہے، آپ کی بہن نے ہمیں یہ سنایا ہے، تو اب یہ تمام باتیں لے کر بیٹھے تو اب یہی مرد ہے، اسے گھر آنے کا دل نہیں چاہتا، وہ بہتر محسوس کرتا ہے دوستوں میں رہے، باہر رہے، لہٰذا کیونکہ یہ ہے کہ گھر جائیں گے تو ایک وہی معاملہ ہوگا کہ فتنہ و فساد، بحث و مباحثہ اور جھگڑے کا ماحول۔ اس کے برعکس وہ مرد جن کے گھر کی عورتیں اس طرح سے کہ خوشی کا ماحول کے مرد کے آنے کے بعد ان کا استقبال اپنی ایک مسکراہٹ کے ساتھ کرتی ہیں اور ایک اچھے ماحول کو اپنے گھر میں بنائے ہوئے ہیں، تو اس گھر کا الگ ہی مسئلہ ہوتا ہے، ایک الگ ہی معاملہ نظر آتا ہے۔ تو یہ جناب زہرا کے کردار کے ذریعے ہم نے دیکھا۔ دوسری اہم چیز کہ ہر مشکل وقت میں جناب زہرا نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، جیسے کہ اپنے بابا کا ساتھ دیا کرتی تھی جب شوہر کے گھر میں آئی ہیں، تو اب وہی طرز عمل کہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی رہیں، کسی مشکل میں ہوتے تو حوصلہ بڑھاتی، جب مولا جنگوں سے لوٹا کرتے تھے تو اگر زخمی ہوتے زخموں کو صاف کرتی، آپ کی شجاعت پر، آپ کے اخلاق پر تعریفیں کرتی، یعنی یہ تمام باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کے ذریعے جناب مولائے امیر کے دل کو شاد رکھا کرتی تھیں اور خوش رکھا کرتی تھیں، کیونکہ آپ یہ جانتی تھیں کہ کوئی بھی انسان ہو جب تک کہ وہ اپنے گھر کی جنگ کو نہ جیت لے وہ باہر کی جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی انسان باہر لوگوں کے ساتھ میں بہترین طریقے سے اس وقت تک ڈیل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے گھر کی جنگ میں نہ جیتا ہو، وہاں پر ہارا ہوا انسان ہر جگہ ہارا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک ماحول جناب زہرا نے دیا کہ ایک اچھا ماحول کہ جس کے ذریعے سے ایک بہترین چیز، ایک بہترین میرڈ لائف ہمارے سامنے آتی ہے۔ جناب زہرا بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور گھر کو جنت بنانا بے شک ایک عورت کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور وہیں اگر ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے پہلے ایک بہترین بیٹی، ایک بہترین بیوی اور پھر اب ایک بہترین ماں بنتی ہیں۔
آپ کی اولادوں پر نظر ڈالیں تو آپ نے دنیا بھر کے لیے آپ کی تربیت یافتہ اولادوں نے رہتی دنیا کے تک کے لیے اسلام کا جو پرچم ہے اسے بچا لیا ہے اور آپ کو یاد کیا جائے گا۔ اب بات اگر آئے اولاد کی تربیت کی تو ہمیں کس طرح کا درس ملتا ہے بی بی کی زندگی سے؟ بے شک خواہر، تربیت اولاد کے حوالے سے یہ موضوع تو بہت ہی یقیناً بڑا ہے، لیکن اگر ہم جناب زہرا کی تربیت دیکھیں تو آپ نے ایسی اولادیں اس دنیا کو دی ہیں کہ جو یقیناً وہ معصوم ہستیاں کی 5 اولادیں خداوند عالم نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت فرمائی۔ ایک اولاد کی جو جناب محسن علیہ السلام تھے، سب سے چھوٹے تھے، جو شکم مادر میں ہی شہید کر دیے گئے، لیکن 4 اولادیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، یہ 4 اولادیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں چاروں اولادوں نے اسلام کا پرچم سر بلند رکھا ہے اپنے اپنے انداز سے۔ کس طرح سے ایسی تربیت جناب فاطمۃ الزہرا نے کی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایک بہترین شخصیت واقعاً اپنے بچوں کی بنائی، بلکہ اس دین اسلام یقیناً یہ جو معصوم ہستیاں ہوتی ہیں خدا کی طرف سے علم غیب لے کر آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے باوجود بھی جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بچوں کو اس دین کی طرف اور قربانیوں کی طرف، اس جذبے کی طرف اور زیادہ قریب کیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ایک بہترین جذبہ دین کے لیے لے کر کے، لوگوں کی ہدایت کا جذبہ لے کر کے یہ معصوم ہستیاں اٹھ کھڑی ہوئیں اپنے اپنے دور میں، اور امام حسن علیہ السلام نے ایک صلح کے ذریعے ایک بہترین جو ہے شاہکار قائم کر دیا کہ صلح کے ذریعے سے ظالم کی جو کچھ بھی منصوبہ تھے، اس کے منصوبے تھے، اسے ناکام کر دیا تھا۔ اور پھر ہم امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ اپنے دور میں امام حسین علیہ السلام وہ بھی جناب سیدہ کی گود کے پالے، آپ کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے کیا شاہکار برپا کیا کہ آج بھی یہ کہتا ہوا مسلمان نظر آتا ہے کہ اگر اسلام زندہ ہے تو مولا حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے، اور وہ انسانیت بھی زندہ ہے تو امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ اور وہ حسین کن کی اولاد ہیں؟ جناب فاطمۃ الزہرا کے گود کے پالے ہیں، ان کے لال ہیں۔ جناب زینب اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اپنی والدہ سے عظیم درس حاصل کیا کہ ظالم ہو سامنے بھلے ہمارے، لیکن اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے۔ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے تو کیا، لیکن وہ بھی انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے جس طرح سے خطبہ فدق دیا اور ایک انقلاب برپا کیا اور ظالم کو بے نقاب کیا، تو اسی انداز سے آپ کی بیٹیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعد شہادت امام حسین اپنے خطبات کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا ہے اور ظالم کے ظلم کو بے نقاب کیا۔ بہت سے ایسے افراد تھے مولا حسین کے حوالے سے نہیں جانتے تھے، جیسا کہ اکثر ہم پڑھتے ہیں کہ شام کے لوگوں کو خبر بھی نہیں تھی، اہل بیت اطہار کے مقام و منزلت سے واقف نہیں تھے۔ یہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور امام سجاد وغیرہ کے خطبوں کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ آخر پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے۔ تو ایسی ہستیاں، ایسی اولادیں اپنی بہترین تربیت کے ذریعے آپ نے دی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، اور یہی ہم تمام کے لیے ایک بہت ہی بڑا پیغام ملتا ہے سسٹر کہ ہم بچوں کو دنیا کے لیے تو تیار کر ہی دیتے ہیں، لیکن ہمیں انہیں ساتھ میں آخرت کے لیے بھی تیار کرنا ہے۔ سسٹر، اگر ہم اب بی بی کی زندگی کے اس مرحلے پہ نظر ڈالیں کہ جب بی بی کے سر سے اپنے والد کا، اپنے باپ کا سایہ چلا جاتا ہے اور امت بے وفا ہو جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس بے وفائی کا سامنا بی بی نے کس طرح کیا؟ یہ ایسا غم تھا کہ جس کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا چند دن ہی اس دنیا میں زندہ رہیں، 75 یا 95 دن، 2 روایتیں جو پائی جاتی ہیں، یا 75 یا 95 دن فقط اپنے بابا کی شہادت کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا اس دنیا میں رہیں۔ اور یہ غم اتنا عظیم غم تھا، ایک تو باپ کی جدائی کا غم، اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ رسول کی جو اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ رسول اللہ کتنے شفیق، کتنے مہربان، کتنے با اخلاق تھے، کہ آپ کے اخلاق کے حوالے سے قرآن بھی گواہی دے رہا ہے جناب رسالت میں آپ کے اخلاق کی، اور وہ اخلاق کی اگر کسی کو بے سہارا دیکھتے تو اسے سہارا دیتے، اگر کوئی یتیم ہوتا تو اس کا خیال کیا کرتے، کوئی پریشان حال ہوتا اس کی حاجت روائی کیا کرتے۔ تو وہ رسول جو ہر ایک کے لیے پریشان ہو رہا تھا، وہی رسول جب اس دنیا سے ان کی رحلت ہوتی ہے، ان کی شہادت واقع ہوتی ہے، ان کے جانے کے بعد اکلوتی بیٹی ان کی اور یہ اہل بیت اطہار کو اس طرح سے اکیلا اور تنہا کر دیا گیا کہ پوری تاریخ اس بارے میں موجود ہے کہ رسول اللہ کی آنکھوں کا بند ہونا تھا کہ یہاں پر جناب فاطمہ زہرا اور اہل بیت اطہار پر
مصیبت کے غموں کے پہاڑ ڈھائے گئے. بے شک اولاً کہ رسالت مآب کی باتوں کو ہی جھٹلا دیا گیا. جو غدیر میں اعلان آپ نے کیا تھا وہ اعلان ولایت کو جھٹلایا گیا. مولا کائنات کو ان کے منصب پر آنے نہیں دیا گیا, ان کا حق چھینا گیا. جناب فاطمۃ الزہرا کا حق باغ فدق جو رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے جناب زہرا کو عنایت فرمایا تھا, وہ خدا کے حکم کو بھی پامال کر دیا گیا اور رسول اللہ کی باتوں کو فراموش کر کے باغ فدق کو غصب کر لیا گیا. جناب فاطمۃ الزہرا اس کے حوالے سے گواہیاں پیش کرتی رہیں اور وہ خط بھی پیش کرتی رہیں, لیکن اسے بھی جھٹلایا گیا. حتیٰ کہ آپ کے گھر کو آگ لگا دی جاتی ہے, جلتا ہوا دروازہ شکم جناب فاطمۃ الزہرا پر گرایا گیا, پہلو شکستہ ہوا, جناب محسن کی شہادت کا واقع ہونا, یہ تمام مظالم اسی امت نے ڈھائے ہیں جو رسول اللہ کی زندگی میں یہ کہتی تھی کہ رسول اللہ سے ہم اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں, ہمارے مال قربان ہو جائیں, ہماری اولادیں قربان ہو جائیں, اور انہی کی آنکھ بند کرتے ہی ان کی اولاد پر اس طرح سے ستم ڈھائے گئے. یہاں تک کہ جناب فاطمۃ الزہرا اگر اپنے بابا کے غم میں رونا چاہتی تو اس پر بھی اجازت نہ تھی. لوگ آ کر کے مولا کائنات سے شکایت کرتے. مولا کائنات نے آبادی سے دور بیت الحزن کی تعمیر کی جہاں جناب فاطمۃ الزہرا جاتی گریا کیا کرتی تھیں. یہ تمام غم و آلام یہاں تک کہ بڑھ گئے کہ جناب زہرا یہ رو کر اکثر کہا کرتی تھیں کہ بابا جتنے غم مجھ پر ڈھائے گئے اگر روشن دن پر پڑتے تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے. انہیں غموں کو لیے جناب زہرا اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئی. سسٹر بس آخر میں آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محض 18 سالہ زندگی کس طرح ہم تمام کے لیے رہتی دنیا تک ایک نمونہ عمل ہے. بے شک خواہر, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمانہ بہت ترقی یافتہ ہو چکا ہے اور ایک خاتون ہر ایک شعبے میں بہترین جو ہے وہ کام کر رہی ہے, مہارت حاصل کر رہی ہے, اور دین اسلام بھی اس حوالے سے جو ہے خاتون کو آگے بڑھاتا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ہر وہ کام جو کہ دین اسلام کے ماتحت اگر حرام نہیں ہے اس فیلڈ میں, ایک شعبے میں, کسی بھی شعبے میں خاتون آگے بڑھ سکتی ہے. ہم جناب زہرا کے حوالے سے دیکھیں کہ جناب فاطمۃ الزہرا نے بھی اپنی جہاں پر گھریلو ذمہ داریوں کو انجام دیا ہے کہ بطور بیٹی, بطور زوجہ, بطور ماں کے, اسی اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی سماجی ذمہ داریوں کو بھی آپ نے بخوبی انجام دیا ہے. لوگوں کو اگر عورتوں کو علم دینا ہے اس ذمہ داری کو بھی آپ انجام دے رہی ہیں. جناب فاطمہ زہرا اگر ولایت کے دفاع کے لیے اٹھ کر کھڑی ہوتی ہیں تو اس ذمہ داری کو کہ حق کو پہنچانا ہے لوگوں تک, کے اس ذمہ داری کو بھی آپ نے انجام دیا ہے. ظالم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے, اس ذمہ داری کو بھی آپ نے انجام دیا ہے. یعنی ایک عورت کو جو ہے ایک جوش, ایک حوصلہ, ایک ہمت جناب زہرا کی شخصیت دے رہی ہیں کہ ہم آزادی ہمیں اسلام نے دی ہے کہ جس فیلڈ میں, جس شعبے میں جانا چاہیں ہم جا سکتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ ہمارا طرز عمل فاطمی ہونا چاہیے, ہمارا انداز فاطمی ہونا چاہیے. جناب زہرا سے ہٹ کر کے ہم اپنی زندگی کو الگ اعتبار سے اگر بنانے کی کوشش کرتے ہیں مسئلہ وہیں اٹھتا ہے. لہٰذا اگر انداز فاطمی ہے ہمارا تو پھر اب وہاں پر مسئلہ نہیں, بلکہ خداوند عالم اسے اور اجر و ثواب اس خاتون کو عنایت فرماتا ہے. جی سسٹر, آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ویورز, آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے, حیات طیبہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس سیریز میں ہم نے جانا کہ اسلام کہیں بھی ایک عورت کو اوپریس نہیں کرتا. آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں, آپ کر سکتی ہیں. آپ کسی غلط کے خلاف آواز اٹھانا چاہتی ہیں, آپ کر سکتی ہیں. آپ زندگی میں جو بننا چاہتی ہیں آپ بن سکتی ہیں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ ایک بہترین ماں, بہترین بیٹی, بہترین بیوی تو تھی ہی, ساتھ ہی جب بات آئی ولایت کے لیے آواز اٹھانے کی تو آپ کھڑی ہو گئی. جب بات آئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی تو آپ وہاں پر بھی کھڑی ہو جاتی ہیں. تو اگر کوئی پلٹ کر آپ کو یہ کہہ دے کہ اسلام عورتوں کی آواز کو دباتا ہے تو آپ انہیں یہ ضرور کہیے گا کہ بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی, آپ کی بایوگرافی کو ضرور پڑھا جائے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.